अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह जल्ल शानुहु की बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह के बित्तौफीक बंदे ही इसकी कदर जानते हैं और इसके अनवार व बरक़ात से पूरे तौर पर मुस्तफ़ीद होते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब के महीने का चाँद देखते तो ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए। रमज़ान से 2 महीने पहले ही इसका इंतज़ार और इश्तियाक वही कर सकता है जिसे रमज़ानुल मुबारक की सही कदर कीमत मालूम हो। अगर हम भी चाहते हैं कि रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा हासिल करें तो हमारे ऊपर लाजिम है कि इस मुबारक महीने की कदर करें। इस महीने के आमाल और इबादात को पूरे एहतमाम के साथ अदा करें। छोटी सी कोताही से भी मुकम्मल एहतियात की कोशिश करें। अल्लाह और इसके रसूल के फरमान के मुताबिक ये मुकद्दस महीना गुजारें। नफ्स और शैतान से दूरी इख्तियार करें। और आज की वीडियो में मैं आपको वो अमाल बताऊंगी जिनको करके हम रमज़ान की कीमती घड़ियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी इबादत रोज़ा रखना है। अल्लाह ताला शानुहु का इरशाद है और सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि ये ऐसा महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिए हैं। रमज़ान के रोज़ों का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज़रात ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखते हैं उनके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह ये रोज़े कल क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेंगे और जहन्नुम के अज़ाब से बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की कदर कीमत और अहमियत का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक इरशाद से भी लगाया जा सकता है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सफ़र या बीमारी जैसे किसी शरई उज़्र के बाद रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दे, फिर अगर वो इसकी क़ज़ा के तौर पर उम्र भर भी रोज़ा रखता रहे तो रमज़ान के छूटे हुए रोज़े का हक़ अदा नहीं हो सकता। इन तमाम इरशादात से ये कीमती हिदायत मिलती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में तमाम मुसलमानों को रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। बग़ैर किसी उज़्र शरई के रोज़े क़ज़ा करना इंतहाई दर्जे की महरूमी होगी। दूसरी चीज़ गुनाहों से बचना है कि रमज़ानुल मुबारक में सबसे अहम और बुनियादी चीज़ ये है कि हम गुनाहों से मुकम्मल परहेज़ करें। गुनाहों के साथ रोज़ों की बरक़ात और रमज़ान के अनवार का हकीकी लुत्फ़ नहीं मिल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब किसी का रोज़ा हो तो फ़हश और गंदी बातें और शोर व शगब बिल्कुल भी ना करे, और अगर कोई शख्स इससे उलझे और गलत बात करे फिर भी रोज़ादार इससे कोई सख्त बात ना कहे बल्कि सिर्फ इतना कह दे कि जनाब मेरा रोज़ा है। इस हिदायत में इशारा है कि रोज़े की ख़ास फजीलतें और बरकतें इन्हीं को हासिल होती हैं जो गुनाहों से हत्ता के बुरी और नापसंदीदा बातों से भी परहेज़ करते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़ों की हिफाजत के लिए सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर देते हैं, यानी शर के तमाम रास्ते बंद कर देते हैं। जब अल्लाह की तरफ से हमारे रोज़ों की हिफाजत का इतना एहतमाम है तो अगर हम खुद अपने रोज़ों को गलत चीज़ों से महफूज ना रखें तो कितनी बेगैरती की बात होगी। तीसरी चीज़ इफ्तार की अहमियत है। रमज़ान के मुबारक महीने में जहाँ अपने और अपने अहले खाना के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करना बाइसे सवाब है, वहीं मुसाफिरों, गरीबों और राहगीरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये एक बड़ी फ़जीलत और फ़ायदे की चीज़ है। इस फजीलत को हासिल करने का मौका हमें सिर्फ रमज़ान के महीने में ही पूरे तौर पर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी रोज़ेदार को इस महीने में इफ्तार कराया तो ये इसके लिए गुनाहों से मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का ज़रिया होगा। नीज़ इफ्तार कराने वाले को रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी भी नहीं होगी। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने सवाल किया,
یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک میں افطار کرانے کی استطاعت نہیں، تو کیا غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا تھوڑا سا پانی ہی پیش کر دے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخلے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ چوتھی چیز ہے تراویح کی پابندی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہم اور روزانہ ادا کی جانے والی عبادت تراویح کی نماز بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو افضل عبادت قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حضرات رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھیں گے ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اختلاف کے رد عمل یعنی سائیڈ ایفیکٹ سے متاثر ہوئے بغیر ہمیں رمضان کی راتوں کو تراویح اور تہجد سے زندہ کرنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل تھا اور اس وقت سے اب تک تقریباً 80% امت کا بھی اسی پر عمل ہے۔ یہاں میرا مقصد کسی کو غلط قرار دینا نہیں ہے، بس رمضان کی انمول ساعتوں کے پیش نظر ایک خیر خواہانہ دعوت عمل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو سکیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی صحیح قدر اس وقت معلوم ہوگی جب ہم اس کے ایک ایک پیغام کو ملحوظ رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کی ایک بڑی صفت اور خاصیت یہ ہے کہ ہمیں صبر، غمخواری اور خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی ہمیں اس مہینے میں طبیعت کے خلاف اور ناپسندیدہ باتوں کو بہت ہی تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ نیز اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے سخاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں پر خرچ کرتے تھے، اگرچہ آپ کی سخاوت پورے سال ہی جاری رہتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، غمخواری کریں، روزانہ کے حساب سے تھوڑا سا صدقہ نکال دیا کریں، اللہ پاک اس کا اجر بہت زیادہ دیں گے۔ اگلی چیز جو رمضان المبارک کی ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش کرنا۔ شب قدر بڑی انمول نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات صرف اسی امت کو عطا کی۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے اور اس کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت انتہائی عظیم ہے۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے اور اسے پانے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی تاکید اور وصیت فرمائی ہے۔ اگلی چیز ہے اعتکاف کرنا۔ رمضان کی خاص اور اپنی نوعیت کی ایک انوکھی عبادت اعتکاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اس خصوصی عبادت کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے جو عبادتیں وہ نہیں کر پاتا ان کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکی کرنے والے بندوں کی طرح اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے تعلق ختم کر کے بندہ اللہ کی طرف یکسو اور متوجہ ہو جائے، اس کے در پر پڑ جائے اور بالکل علیحدہ ہو کر اس کی عبادت، اس کے ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ اعتکاف کے اپنے ذاتی فوائد اور فضائل کے ساتھ ایک اور اہم بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو شب قدر مل جاتی ہے اور وہ اس کی فضیلت اور ثواب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے قرآن اور رمضان۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رمضان میں ہی قرآن نازل کیا گیا، جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ قدر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو رحمت والے اس مہینے میں قرآن سناتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کو اس مقدس مہینے میں کتاب الہی کے تعلق سے 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض سلف سے مروی ہے کہ وہ اس مہینے میں 60 سے 70 مرتبہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کثرت تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کام کرنا چاہیے کہ علماء کی سرپرستی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا پیغام اور اس کے احکام ہمیں معلوم ہو سکیں۔ اگلا ہے رمضان کی قیمتی ساعتیں۔ رمضان المبارک کے فضائل، برکات، فوائد اور منافع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ کے لیے بالکل فارغ کر لیں، صرف اور صرف عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کریں، ایک ایک گھڑی کا حساب لگائیں، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے تو اس پر افسوس کریں، ایک مہینہ اللہ کے در پر پڑے رہیں،
11 مہینے کے مسائل اللہ پاک حل فرما دیں گے۔ اس کی قیمتی ساعتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ میں کسی بھی نفل کام کرنے پر فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت سنت ہو یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں فرض عبادت ادا کرے گا تو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں کسی نہ کسی فرض، سنت یا نفل عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، کوئی لمحہ بھی ہمارا عبادت سے خالی نہ ہو۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی پرکشش اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مغفرت عطا فرماتے ہیں، انہیں جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قیمتی نعمت بلکہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد مشکل سے ہاتھ آتا ہے، بلکہ بارش کی طرح اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے نازل ہوتے ہیں۔ ذرا سی محنت اور کوشش سے بھی یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ آسانی کے ساتھ اس نعمت کے حصول کا اندازہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی اس بد دعا پر آمین فرماتے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی اور جہنم میں داخل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اگر یہ نعمت دشواری سے ملتی تو نہ جبریل امین ایسی بد دعا دیتے اور نہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے۔ اب آپ کے ساتھ وہ اعمال شیئر کروں گی جن کا رمضان میں اہتمام ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر ہے ذکر اذکار، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی تسبیح آپ پڑھیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف کا ورد رکھیں۔ اب ایک اور دعا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں تینوں اشرے کی دعا آ جاتی ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا ایک ایسی جامع دعا ہے جس میں تینوں اشروں کی دعائیں آ جاتی ہیں، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، تہجد کے نوافل اور فرض نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ان پانچوں نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کی قدر کیجیے اور نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ اب آخر میں ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے رمضان کی قدر کی؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی یا نہیں، اس کے فوائد اور برکات ہمیں حاصل ہوئے یا نہیں؟ اس اہم سوال کے جواب کا اہم پیمانہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، یعنی رمضان اور روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تقوی آیا یا نہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی پہلے کی طرح ہی گناہوں میں رہی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کی قدر ہی نہیں کی، اس کے مکمل فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو سکے۔ اور اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی کا ورق پلٹ گیا، ہم عبادتوں کا اہتمام کرنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، حقوق ادا کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے لگے، ہماری روزمرہ زندگی میں اچھی تبدیلیاں آ گئیں، تو یہ بالکل کھلی اور واضح علامت ہے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا، ہم نے اس کی قدر کی اور اس کے فوائد اور ثمرات اور برکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے اور رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے مستفید فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔